जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज 3 अगस्त सोमवार का दिन, 3 अगस्त 2026 इतवार का दिन। दिन ते इंज लंघदे ने जिवें पता नहीं मोटरसाइकिल ते बैठे ने, या जहाज़ ते बैठे ने, इंज जांदे शुरल शुरल करके। जे अगस्त का फिर महीना आ गया और 2 दिन रह गए इमरान खान साहब की जेल को 3 साल मुकम्मल होने में, 5 अगस्त को उनके 3 साल मुकम्मल हो जाएँगे। और आप जो है वो जूँ को तूँ वीलॉग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, मैं आगे बात करने से पहले इसको प्लीज़ लाइक शेयर करें हमें। आपके इस लाइक शेयर करने से, सुनने से पता लगता है कि जी आप कुछ हौसला अफ़ज़ाई हो रही है, क्योंकि 60-70% जो लोग हैं वो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स होते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो पहला काम ये करें कि बाकी वीडियो देखने से पहले-पहले वो इसको लाइक भी कर दें। और इसमें एक हाइप का बटन है, अगर आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे तो पे हाइट का 3 डॉट्स नज़र आएँगे और में हाइप का बटन होगा, उसको भी प्लीज़ दबाएँ। उससे क मुझे मेरे जैसे बंदों की बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है, जो कि अपना काम भी करते हैं। ये हम एक पार्ट टाइम में शो करते हैं और उसके ज़रिए एक एक पैशन है जो कि आप तक आवाज़ पहुँचाने का, आप तक बात पहुँचाने का, आपसे गुफ्तगू करने का, वो कायम व दायम रहता है। उससे हौसला अफ़ज़ाई बड़ी होती है, उससे एक एक एनकरेजमेंट होती है कि हमारी जो बात की जा रही है, जो पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, वो पहुँच रहा है, वो लोग सुन रहे हैं, वो जा रहा है। कितने अमल करते हैं, कितने नहीं करते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो पैगाम हमारा जा रहा है। तो बात मैं कर रहा थी 3 अगस्त की 5 अगस्त को 3 साल खान साहब का मुकम्मल हो जाएँगे और हमें अब तक नहीं पता, इस वक़्त तो सिचुएशन इस किस्म की है, पता नहीं होगी हुई है कि हमें किसी बंदे की कोई मुलाकात नहीं है, वो किस हालत में हैं, वो जेल में हैं कि नहीं हैं, उनकी सेहत कैसी है, किसी भी किस्म की हमें कोई खबर नहीं है। और ऐसे में फिर अफ़वाहें और बातें बेशुमार की जाती हैं और होती हैं। और वो सारी चीज़ें जो वो होनी शुरू हो चुकी हुई हैं, बातें लोग करना भी शुरू हो चुके हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता। लेकिन मैं आखिर में आपको बताऊँगा कि आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो किस माइंडसेट में है, वो आखिर में जाके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और ये बात याद करवानी जो ज़रूरी है, वो ये जी कि 247 दिन हो गए आसिम मुनीर के इस रिजीम को, इस फस्तायत के आसिम मुनीर के डिफेक्टिव मार्शल लॉ को, फील्ड मार्शल के 247 दिन हो गए उनको फील्ड मार्शल बने हुए। अब काउंटडाउन शुरू है, गिनती हम भी गिन रहे हैं, गिनती एक हमारे क्या लेंगे भाई हैं, वो भी गिन रहे हैं, गिल साहब। तो कौम भी गिनती गिन रही है, लेकिन नतीजा देखें क्या होता है। बहरहाल इस सारे में अब हुआ ये जी कि कल 2 तारीख को बहुत सारी जगहों पे एहतजाज था, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। उसमें मियाँ शुएब साहब थे और राना सिकंदर साहब हैं, डॉक्टर साजिद हैं, इन लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया और बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, जिनसे मुलाकात भी रहती है गाहे-बगाहे। यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने खड़े होके एहतजाज करना बहुत मायने रखाता है। वहाँ पे पार्लियामेंट के लोग बैठे हैं। ऐसे मौके पे जिसमें ये सारा कुछ अब हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, इस वक़्त जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है, वो उसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी हुई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि लोगों ने 1 लाख से 18,000 दस्तखत के साथ ये पिटीशन दायर की थी। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के जो बंदे थे, वो पाकिस्तान गए, वहाँ पे जाके मुलाकातें की, गुफ्त-ओ-शुनीद हुई। तमाम चीज़ों का अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की, वो बड़ी कामयाबी और इस एहतजाज का भी उसके साथ बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप एहतजाज करते हैं। 3 साल मुकम्मल होने पे ये एम्बेसियों के सामने एहतजाज करना, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर करना या ऐसे अदारों के, ऐसी जगहों के सामने जहाँ पे आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाए या ज़्यादा देखी जाए, वो ज़्यादा मुनासिब और पाकिस्तान की एम्बेसी इज़ राइट प्लेटफ़ॉर्म, ताकि आते-जाते बंदों को भी पता लगे कि जिस सब्ज़ हलाली परचम के नीचे उसी मुल्क के लोग बैठे रो रहे हैं और ये मुल्क कितना ज़ालिम है, मुल्क नहीं ज़ालिम, मुल्क ज़ालिमों के हाथ में आया हुआ है और वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल एक बहुत अच्छा एहतजाज, बहुत अच्छा इनिशिएटिव और इसका यकीनन इम्पैक्ट होगा, यकीनन इसका फ़र्क पड़ेगा। ये कहना कि ये जो है ना, ये मैंने खुद अब देख लिया है। मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि यार इतने सारे बंदे जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अब यकीन करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। आसिम मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब के रजीम को, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। चाहे 4 बंदे इकट्ठे हों, 5 बंदे इकट्ठे हों, तकलीफ़ बहुत पहुँचती है। देखिए, इन चीज़ों से अगर तकलीफ़ नहीं पहुँचती हो, तो मेरे जैसे बंदे को नोटिस नहीं आएँगे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कि जी यूट्यूब ट्विटर की तरफ से कि जी आपके साथ आप गलत बातें कर रहे हैं। हालाँकि आपके सामने हम कौन सी गलत बातें कर रहे हैं, इस किस्म के नोटिसेज़ आने शुरू हो गए हुए हैं, आ चुके हुए हैं। तो ये उस सूरत में आता है जब एक मेरे जैसा आम शख्स भी जब कोई बंदा बात करता है,
تو وہ بھی ان کو تکلیف دینی شروع کر دی. اگر آپ عمران ریاض اور محیط پیر زادہ شہزاد اکبر کی بات کریں تو چلو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو ان کے تو ہزاروں کے اکاؤنٹ ہیں, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ یقین کریں تو چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک دوست ہمارے, وہ بیچارے کہیں ویلاگ بھی نہیں کرتے, وہ صرف ٹویٹر پہ ہوتے ہیں. 10 ای میلز ان کو آ چکی ہوئی ہیں کہ بھائی جان پاکستان کی حکومت آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ حالات ہیں. ایک نہیں ہے, یہ کافی بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ اس قسم کے یہ آتے ہیں, اور وہ اتنے مشہور بھی نہیں ہے. کئی تو ایسے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے, ان کو بلکہ میں بھی نہیں جانتا. جب انہوں نے لیٹر تک میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا بکواس ہے. حالات, بات یہ ہے کہ یہ احتجاج سے تکلیف ہوتی ہے, بات سے تکلیف ہوتی ہے, احتجاج سے تکلیف ہوتی ہے, اور یہ تکلیف ہی ان کو اتنی تکلیف پہنچائے گی کہ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کرے گا. ابھی پاکستان نان فنکشنل ہو چکا ہے, اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جب آپ احتجاج کریں گے. بولیں گے نہیں تو کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے گا. بہرحال جی اچھا احتجاج تھا. اچھا جی, کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں. کشمیر میں الیکشن میں الجزیرہ نے رپورٹنگ کی ہے. اس نتیجے رپورٹنگ کے نتیجے میں ہوا یہ ہے جی کہ ان کو نوٹس دیا گیا جی کہ آپ نے اسلام آباد سے باہر نکلنا ہے, تھوڑا سوچ سمجھ کے نکلنا, پوچھ کے نکلنا, نوٹیفیکیشن لے کے نکلنا, اجازت نامہ لے کے نکلنا ہے, آپ نے این او سی لے کے نکلنا ہے, پھر آپ نے کہ اسلام آباد سے باہر نکلنا. جی ان کو کہا گیا جی, غیر ملکی جو اخباروں والے ہیں یا میڈیا والے, ان کو کہا گیا, اور ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن کر دی گئی ہے. اب بات یہ ہے جی کہ ویب سائٹ تو آپ نے پاکستان میں ڈاؤن کی ہے, اور پورے دنیا میں تو الجزیرہ جاری رہا ہے, اور وہاں پہ لوگ خبریں دیکھ ہی رہے ہیں. چلیں اس کو تو آپ نے ڈاؤن کیا سو کیا, لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو اب کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں, کشمیر میں الیکشنوں میں ووٹ آپ نے خود ڈالے ہیں, وہاں پہ سڑکیں خالی ہیں, وہاں پہ در و دیوار جو ہیں وہ احتجاج کا منظر پیش کر رہے ہیں, سناٹا ہے وہاں پہ. اور ایسے میں مسلم لیگ نون نے جو الیکشن جیتا ہے, میری سمجھ سے باہر ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کس ڈگر پہ چلی ہوئی ہے. ووٹ یہ ووٹ جو ہوتا ہے عوام کی امانت ہے, عوام کا ایک ریپرزینٹیٹیو الیکشن اسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ تو یہ تھا نہیں. اب مسلم لیگ نون نے یہ جو کام کر لیا ہے, اب اس کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ انہوں نے کام کر کیوں لیا, یہ ایسے کام میں پڑے کیوں, مسلم لیگ نون نے ایسی حکومت لینے کی خواہش کیوں ظاہر کی. اس لیے انہوں نے کی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے 17 سیٹیں ہم نے ووٹ لیے تھے, ہم نے حکومت بنائی, کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے آگے چوں کر سکے, کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے چچا جان کو, لیلا جی کو, جنہوں نے منی لانڈرنگ میں ان کو سزا ہونی تھی, وہ وزیر اعظم بن گئے. ہمارے ابا جی جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے ہیں, نواز شریف صاحب, تو اس وقت ان کو جا کے عدالتیں ان کے دروازے پہ آئی ہیں انصاف دینے کے لیے. تو ایسے میں انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس جانے کا, ووٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 4 جلسے کرو, 6-7 ویڈیوز بناؤ, اور اس کے بعد الیکشن آپ کے پاؤں میں. اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اس وقت پاکستان کو جس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, جس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے, اس وقت ان الیکشنوں کا بار بار ذکر کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کی توہین ہے, کشمیر کی وہ لوگوں کی توہین ہے. ہم اپنے تجزیوں میں جو باہر بیٹھے جو لوگ ہیں یا جو بھی یوٹیوب ہیں, ہم اس بات کو اگر بھول جائیں کہ کشمیر میں 100 اموات ہو چکی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ سراسر زیادتی ہوگی. لیکن یہ عام طور پہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے تو دوسری پیچھے چلی جاتی ہے, خبر آگے آ جاتی ہے, پیچھے دوسری چلی. یہ 100 بندوں کا قتل ہوا ہے, شہید ہوئے ہیں 100 سے زیادہ افراد. یہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم ایک ہی خبر کے اوپر لگے رہیں. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں صرف نکالنا انہوں نے کیا ہے, یہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے یہ اس لیے کام کر لیا کہ ان کو اب یہ پکا یقین ہو چکا ہے کہ اب آئندہ سے پاکستان میں کبھی بھی عوام کی نہیں سنی جائے گی. یہ اس بات کا ان کو مکمل یقین ہے, تو انہوں نے کشمیری لاشوں پہ کھڑے ہو کے یہ حکومت بنائی ہے. کشمیر کی عوام کے ساتھ تذلیل کر کے یہ حکومت بنا رہے ہیں. نواز شریف اور مریم یہ جو حکومت کے پی کے میں بنانے, یہ کشمیر میں بنانے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ غداری کہہ لیں آپ, پاکستان کے ساتھ ظلم کہہ لیں آپ, کیونکہ پہلے ہی نفرتیں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر, اور ایسے میں ان کی نمائندہ حکومت کا نہ ہونا وہاں پہ, یہ پاکستان کے ساتھ جو کشمیر کا الحاق ہے یا کشمیر کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہے. ان کو ایسی حکومت میں نہ پڑھنا چاہیے تھا, نہ آنا چاہیے تھا. لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اب ہمیشہ کیا جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی, نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی موت آئے گی, نہ اس کو کوئی اونگ آئے گی, یہ ہمیشہ رہے گی. تو ایسے میں اس کی اطاعت کرنا, اس کی فرما برداری کرنا مسلم لیگ نے سمجھا. لیکن مسلم لیگ نے پاکستان کشمیر کی جو کاز ہے اس کی پیٹھ میں چورا گھونپا, میرے حساب میں بڑا ظلم کیا, بڑی زیادتی کی ہے کہ ووٹ کوئی نہیں پڑا اور آپ وہاں پہ حکومت بنا رہے ہیں. اور کیا سوچ رہے ہوں گے کشمیر کے عوام کہ پاکستان کے لوگ ہم سے کیا کر رہے ہیں. یہ تقویت بخشتا ہے علیحدگی پسندوں کو. کشمیر بنے گا, پاکستان کی کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے
جب آپ ایسی حکومت بناتے ہیں اور ایسی حکومت کا حصہ بنتے ہیں، اور اب جو ہے تقویت جو ہے نا وہ پکڑیں گی ایسی قوتیں جو کہ کشمیر علیحدگی پسند ہوں گی، جو کشمیر کو الگ اسٹیٹ بنانا چاہتی ہوں گی۔ بہرحال ان کا حق ہے، وہ الگ بنا لیں، لیکن کشمیر بنے گا پاکستان والی سٹوری جو ہے نا وہ اب تقریباً مجھے لگتا ہے تقریباً اب ختم ہی ہے۔ اب میرا نہیں خیال کوئی ایسی کچھ چیز ہونے والی ہے۔ اچھا جی، سوات میں دھماکہ ہوا۔ سوات میں قبل کے مقام پر ریلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں یہ دھماکہ ہوا اور اس میں 7-8 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان یہ جو ہو رہا ہے یہاں پہ سوات سے جب ذکر آتا ہے تو مراد سعید کا ذکر آتا ہے۔ مراد سعید صاحب سوات سے ہیں، تو ان کا جو ہے روپوشی جسے ہم کہیں، روپوشی جو ان کی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ طالبان بھی ان کے سر کی قیمت لگا کے بیٹھے ہیں، پاکستان کی حکومت بھی ان کے سر کی قیمت لگا کے بیٹھی ہے، اور ان کا موقف کیا تھا؟ موقف یہ تھا کہ دہشت گردی بند کی جائے، دہشت گردی بند کی جائے، ختم کی جائے۔ اب ایسے میں اسی پارٹی کے اوپر بم کا دھماکہ ہونا، اس پارٹی کو جس کو وہ نمائندہ ہے تحریک انصاف کی، ایک بڑی معنی خیز قسم کا سوالیہ نشان اس کے اوپر آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پروٹیسٹ میں تحریک انصاف کو لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ جو ہے وہ اس میں نہ آئیں، باہر نہ نکلیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا جی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ لوگ باہر نہ نکلیں، وہ ڈرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دہشت گرد اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی حکومت کی ایما پر یہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے، بظاہر یوں لگ رہا ہے۔ میں یہ وثوق سے یہ بات نہیں کر رہا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن یہ اس دھماکے کا مطلب یہی لگتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ حکومت کی سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور وہ پاکستان میں دہشت پھیلانے کے لیے حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں جس طرح کی دہشت پھیلانے کے لیے سیکورٹی فورسز نے اسلام آباد میں قتل عام کیا، اور مرید کے میں انہوں نے قتل عام کیا، انہوں نے کشمیر میں قتل عام کیا۔ یہ اسی طرح کا ٹرینڈ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سیکورٹی فورسز نے شاید یہ سمجھا ہوگا۔ میں شاید کی بات کر رہا ہوں، وثوق سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں کیس نہ پڑھا میرے مینو لگن ڈیا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس قسم کی کارروائی ہے کہ یہ اب انہوں نے سوچا کہ ڈائریکٹ گولیاں مارنے سے تو ہماری بات نہیں بن رہی، تو ہم جا کے یہ اپنا ان لوگوں کو ہائر کریں اور ان سے ہم بم دھماکے کروائیں۔ اور یہ سوسائڈ بم تھا یا کیا تھا، مجھے اس کی ڈیٹیل تو نہیں پتا، لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو سوات میں ہوا۔ اچھا سر، اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا کچھ چیزیں مجھے پتہ لگی ہیں، کچھ انفارمیشن مجھے ملی ہے۔ عاصم منیر صاحب جو اپنے قریبی سرکل میں اور قریبی حلقوں میں جس طرح گفتگو کرتے ہیں، ان معلومات کا تھوڑا سا کوئی آئیڈیا ملا ہے۔ میں ان کو تصدیق تو نہیں کر پا رہا کہ کوئی ایک سورس نے بتایا دوسرے سورس سے نہیں ہے، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک، کیونکہ پاکستان میں وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا کہ یہ کس قسم کا ذہن ہر بندہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کون سی ایسا ذہن ہے کہ جو ہر کام کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کرتا جا رہا ہے، اور یہ کیوں کرتا جا رہا ہے۔ اس میں میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ بہت سے لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ لائے گئے ہیں عاصم بھائی، ان کو لایا گیا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور اسرائیل غزہ اپنے جو ہے وہ اسرائیل کو منوانے کے لیے۔ اسرائیل کے ابراہیم اکارڈ ہو گیا، اس پہ دستخط کرنے کے لیے، اسرائیل کا جو ہے وہ اثر رسوخ دنیا پہ بڑھانے کے لیے ان شخصیت کو لایا گیا ہے، جو کہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ اب عاصم منیر صاحب سے جو چیزیں پتہ چلی ہیں، جو گفتگو جس طرح کی وہ کرتے ہیں، جیسے وہ بیٹھتے ہیں، جیسے وہ اٹھتے ہیں، اور اپنے قریبی حلقوں میں جہاں پہ 4-6 بندوں کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سر کنونس ہو چکے ہیں اپنے دماغ کے اندر کہ وہ کوئی اعلامیہ کا کوئی اوتار ہے، ان کو کوئی اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ ٹوٹلی کنونس۔ اس میں ان کو رتی برابر شک نہیں ہے، کسی شک نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب کو یہ خود فیل ہو رہا ہے کہ ان کو ایک ایسی ڈیوٹی کے لیے لایا گیا ہے جس ڈیوٹی میں عمران خان کو ختم کر دینا بہت ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمران خان ہی وہ شخصیت ہے جس نے پاکستان کی فوج کو ننگا کیا ہے، یعنی آنے دی نہیں رہنے دیتی۔ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عمران خان ایک ایسا فتنہ ہے جس نے پاکستان کی عوام کو اور فوج کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن عاصم منیر صاحب کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے، اور ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اور اس کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ یہ آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں، جن سے آپ کا اچھا برا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی
یہ نہیں کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ گندی ہے، یہ ایسی کوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، یہ خان صاحب میرا کیوں ہمیشہ کہتے رہے اور فوج کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے رہے۔ لیکن عاصم منیر صاحب کو یہ کنونس ہو چکے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ سارے کا سارا اگر یہ ہماری بات مان لیتا، اگر یہ ہمارے ساتھ یہ چلتا، اگر یہ سیاست چھوڑ کے 3-4 سال کے لیے ملک کے باہر چلا جاتا، اگر یہ خاموش ہو جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا لگتا کہ ہم اتنے بغیرت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بغیرتی کا جو سبب ہے وہ عمران خان صاحب، ہماری بغیرتی کا جو تشہیر ہو گئی ہے اس کا سبب جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس وقت ایلیمنیٹ کرنا، پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمنیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے وہ صرف ان کا صرف ایک ہی موقف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو سیاستدان ہیں وہ اگر فوج کی اطاعت جاری رکھیں گے اور فوج کے آگے سر مسجود رہیں گے تو پھر ہی پاکستان کی بقا ہے، ورنہ پاکستان جو ہے فوج کے بغیر ختم ہو جائے گا۔ اگر فوج نے یہ صابن بیچنے، کارن فلیکس بیچنے، سیمنٹ بیچنے اگر بند کر دیے تو پاکستان برباد ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اکانومی میں کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے پاکستان کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ جنرلوں کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن یہ آپ یقین کیجئے کہ یہ خبروں کے مطابق جو مجھے اطلاعات ملی اس کے مطابق عاصم منیر صاحب مکمل ذہنی طور پہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک کی صرف بقا اور اسی میں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں جو کہ اس کو نجات حاصل کرے گی۔ اب ایسے شخص کا پاکستان کی کسی بھی ملک کی کرسی کے اوپر بیٹھنا جو یہ سمنا اس قسم کے اس کے اندر خیالات پکے ہو جائیں اور وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ ہو، وہ خطرناک ہے۔ کیونکہ ملک جو بنتا ہے، عوام جو ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے، جو پبلک ہے وہی ریاست ہے، اور جو پبلک کی مرضی اور منشا کے بغیر جو بھی کام ہوں گے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب پاکستان کا جو آئین کہتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جی عوام کے جو چوزن ریپرزینٹیٹو جو ہوں گے، جو منتخب کردہ عوام کی حکومت ہوگی، اپنے منتخب کردہ چوزن ریپرزینٹیٹو کے ذریعے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستان کی بقا کی جو ضمانت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے نمائندے چنیں گے، ان نمائندوں کی صورت کے ذریعے یہ حکومت چلائی جائے گی۔ جب آپ ان حکمرانوں ان نمائندوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے، جب آپ ان نمائندوں کو پکڑ کے ان کو سزائیں دیں گے، ان کو گھروں میں گھسیں گے، تو آپ پوری کی پوری 25-26 کروڑ جتنی بھی آپ کے ملک کی آبادی ہوگی، آپ اس ملک کی آبادی کو ڈسہارٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ اتنی بڑی آبادی کو ڈسہارٹ کر رہے ہیں، ان کا ووٹ چوری کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ 7 لاکھ اگر فوج کی بجائے اگر 10 بھی کر لیں گے تو آپ کس طرح اس ملک کو اسٹیبلٹی لا کے دے سکتے ہیں؟ جب گھر میں آپ کے سارے بچے آپ کے ناراض ہیں، بیوی آپ کی ناراض ہے، آپ کس طرح اسٹیبلائز کر سکتے ہیں اس گورنمنٹ کو؟ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، چیزیں نہیں چل رہی، آپ کو تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا، بیوی کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، بچوں کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، سارے اپنی اپنی جگہ پہ جابیں کریں گے، جو جاب کرنے کے قابل ہیں وہ جاب کریں گے، جو پڑھنے کے قابل وہ پڑھائی کریں گے، سارے مل کے ریسکیو کریں گے، تب آپ کے خرچے پورے ہوں گے اور آپ اس مصیبت سے نکلیں گے جس مصیبت میں خوشی میں۔ یہ ایک نارمل سا چھوٹا سا کلیہ، اس کلیوں پہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کام کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں جو ڈنڈا سوٹا کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، اور یہ بالکل کنونس ہے، میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ ان کو وہ ہوا یوں کہ ان کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کچھ جو بے گناہ لوگ ہیں جو قید میں، ان کے بارے میں بتایا کہ جی ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں، یہ بیچارے بے گناہ ہیں، یاسمین راشد جیسے لوگ جو ہیں، آپ ان کے اوپر کو رحم کریں، کوئی ان کو چھوڑیں کسی طریقے سے، ان کو چکر کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ باقیوں کو اس سے سبق آئے۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے جی کہ آپ نے عاصم منیر کا نام نہیں لینا۔ اب ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ عاصم منیر کا نام نہ لیں، آپ جو مرضی کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، حالات آہستہ آہستہ بہتر آ جائیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی تاریخ کا ایک خوبصورت ترین شخص جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا۔ پاکستان کی تاریخ کا پاپولر ترین انسان، پاپولر ترین لیڈر، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا۔ آپ اس کو جیل میں ڈال کے اس کی ایک آنکھ آپ نے ضائع کر دی۔ کس وجہ سے آپ نے جیل میں ڈالا؟ صرف اس لیے کہ آپ کو جھکتا نہیں ہے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جو کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ نواز شریف کے لیے عدالتوں کو سڑکوں پہ یہ ایئرپورٹ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں کو کے اندر، گھروں کے اندر کیمرے لگاتے ہیں، ججوں کے گھروں میں کیمرے لگاتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام کو مارتے کوٹتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ بربریت کا شکار کر رہے ہیں۔ عمران خان اس کو وہ نہیں چاہتا۔ عمران خان رول آف لا چاہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون نہ ہو، صرف اور صرف عاصم لا چلے،
اور آپ کی حکومت چلے، عمران خان یہ نہیں چاہتا، عمران خان سے اتنا سا قصور ہے۔ صرف اس بنا پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کے رہنے سے پاکستان رہ جائے گا، یا عمران خان کو مار دینے سے آپ کی حکومت کو دوام بخشا جائے گا، دوام مل جائے گا، تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ یہ آپ اپنے بک سے نکال دیں، یہ باتیں نکال دیں، ان چیزوں کو نکال دیں۔ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑا پاکستان ہے، اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ جیل کے اندر کچھ ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا پاکستان سے۔ پاکستان کے پلے پہلے کچھ نہیں ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح ڈسکنیکٹ ہو جائے گا جس طرح ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ میرے جیسے لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے مر گئے، آپ ہمارے لیے مر گئے، اور ہم اپنی زندگی گزارے، اور آپ یقین کیجئے جو لوگ ڈسکنیکٹ ہوں گے بڑی شاندار زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن دل میں دکھ ہوگا، درد ہوگا پاکستان کا۔ لیکن پاکستان کے ساتھ محبتوں کا جو معیار آپ نے مقرر کیا ہے، پاکستان کی ترقی کا جو معیار آسم علی خان نے مقرر کیا ہے، یہ ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے۔ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ کس طرح ایک شخص بیٹھ کے یہ باتیں کر سکتا ہے، اور میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ یورپ میں آ کے، امریکہ میں آ کے آپ کے جرنیل، آپ کے بڑے بڑے بندے بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں واہ جی واہ، انہوں نے کیسے ترقی کی، بھائی جان انہوں نے ایسے ترقی کی کہ انسان کو انسان سمجھا اور حقوق دیے تمام لوگوں کو، اسے ایسے سمجھا۔ ان کی فوج نے کبھی یہ بیٹھ کے نہیں کہا کہ جی ہم چوڑے تو بازار چھوڑے۔ دنیا میں کہیں جہاں کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی حکمرانی رہی ہے یا فوجی رہے ہیں، آپ نے دیکھا ملک تباہ و برباد ہوئے ہیں، وہاں پہ ککھ نہیں رہا، ککھ نہیں بچے ہوتے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور خیال رکھتے رکھتے یہ بھی سوچیے گا کہ یہ جرنیلوں نے اس وقت جو کام کیا ہوا ہے، یہ کیا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ اپنی آواز اٹھائیں، اور جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہے اس میں پلیز ضرور شرکت کیجیے۔ لندن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے 5 تاریخ کو، 5 اگست کو، تو پلیز لندن میں آپ آئیے گا، آپ سے ملاقات وہاں پہ ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔